वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेसिकली हर साल 3 मई को ये दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसको सेलिब्रेट करने का आगाज़ 1993 से हुआ। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके जितने भी चैलेंजेस हैं उनको हाईलाइट किया जाए। इसके साथ साथ जो सहाफ़ी हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए। और सबसे बढ़कर जो मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ काम करने वाले लोग जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो धमकी आमेज़ रवैया है उसको भी हाईलाइट किया जाए और उसके सद्देबाब के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी उसको भी अंडर कंसिडरेशन लाया जाए। सो हमारे पास इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट है। पहले चलकर वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 से मार्च 2023 तक पाकिस्तान में कम अज कम 140 सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया या इनको धमकियां दी गईं। एक बरस में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में 63% इजाफा हुआ। मई 2021 से मार्च 2022 तक 86 सहाफ़ी निशाना बने थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के मुताबिक इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक शहर है, जहां 140 में से 56 सहाफ़ियों को हमले का निशाना बनाया गया। 25 केसेस के साथ पंजाब का दूसरा और 23 केसेस के साथ सिंध तीसरे नंबर पर है। निशाना बनाए गए अफराद में ज्यादा तादाद टीवी जर्नलिस्ट की है। 140 में से 97 अफराद का ताल्लुक टीवी से है, जो 69% बनता है। प्रिंट मीडिया के 26 और डिजिटल मीडिया के 14 अफराद को टारगेट किया गया। सहाफ़ियों को टारगेट करने वालों में 21% सियासी लोग जबकि 19% सरकारी लोग शामिल हैं। 27% नामालूम जबकि 24% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक मुआशरे के तमाम तबकात से है। ख़वातीन सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस अमल से ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट भी महफूज नहीं रह पाए। एक रैली को कवरेज के दौरान खातून सहाफ़ी को कत्ल भी किया गया। इसके अलावा ख़वातीन पर हमले, सोशल मीडिया पर धमकियाँ और जिस्मानी नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की चश्मकुशा रिपोर्ट पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज मुल्क। एक साल में 140 सहाफ़ियों पर हमले, 97 टीवी जर्नलिस्ट निशाना बने। सबसे ज्यादा 56 अफराद इस्लामाबाद में टारगेट हुए। पंजाब में 25 हमले, सिंध में 23 खवातीन जर्नलिस्ट भी गैर महफूज। रैली के दौरान एक खातून। ये स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। और अगर हम पिछले एक साल के दौरान देखें, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की बात की जाए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर आए। इसके साथ साथ तकरीबन अगर हम 140 के करीब केसेस देखें तो वो रिपोर्ट किए गए, जिसमें निशाना बनाया गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहाफ़ियों को या मीडिया हाउसेस को। धमकी आमेज़ रवैया भी इनके ख़िलाफ़ अपनाया गया। इस मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ लाहौर रंग अयाज शुजा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अयाज साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो अयाज साहब, जब हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, आपको क्या लगता है आज का सहाफ़ी आज़ाद है और आज की सहाफ़त बेसिकली आप आज़ाद देख रहे हैं या ये महज बस एक बात ही है? रुकमा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। एक तो आप हमेशा अपने शोज में ऐसे इशूज हाईलाइट करते हैं जो आम तौर पर मॉर्निंग शोज में हम नहीं देखते। जहाँ तक आज़ादी सहाफ़त का ताल्लुक है तो पाकिस्तान शायद इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। अभी आपके जो ये एक इंट्रो चला उसमें बताया गया कि एक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ जो है वो उनको बदतरीन तशद्दुद के बाद वो मारे गए, उनको मार दिया गया। और मैं अगर ये बात करूँ तो ये जर्नलिज्म में मेरे आने से पहले मुझे याद है कि उस वक्त हम अखबारात में पढ़ते थे, फिर जब हम जर्नलिज्म में आए 90s में, फिर वहाँ पे हमें सुनने में आया हमारे सीनियर से कि जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, तशद्दुद का, उनको कोड़े मारे गए, उनको लाल के वहाँ शाही किले में उनको हुकूमत खानों में रखा गया। उसके साथ जो बदतरीन सलूक था वो जनरल ज़िया के मार्शल के दौर में हुआ। और हम जब जनरल मुशर्रफ के मार्शल पे तनकीद करते थे तो वो कहते थे शायद आपने जनरल ज़िया का मार्शल नहीं देखा,
لیکن اب اگر میں اس کو اس سے کمپیئر کروں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس ملک میں جنرل ضیاء کے مارشل لا کے وقت کے بعد یہ حالات جو ہیں یہ سب سے خطرناک ہیں صحافیوں کے لیے، کیونکہ آپ کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. اور یہ ٹرینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بھی کسی ڈکٹیٹر کے دور میں ہو رہا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی دور حکومت میں ہو رہا ہے اور اس میں ہماری سیاسی جماعتیں برابر کی ذمہ دار ہیں. مثلا میں بات کروں گا پی ٹی آئی کی، کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یا آج بھی آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کر کے دیکھیں بطور خاتون صحافی، پھر دیکھیں کہ ان کے جو میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ کیسی ٹرولنگ کرتے ہیں آپ کے خلاف. اسی طرح آپ پی ایم ایل این کے خلاف تنقید کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے وہ سلوک کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، تو کمپیریٹیولی بہتر ہے پیپلز پارٹی کہ وہ اس طرح آپ کی تنقید کو سنپ نہیں کرتے، بلکہ ان کا دور حکومت اس حوالے سے بھی بہتر تھا کہ اس دور میں شاید صحافیوں کو اس طرح مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی صحافیوں کو شدید خطرات ہیں کہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے، آپ کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو اس وقت اگر پاکستان کا آپ شمار دیکھیں تو شاید دنیا کے جو ورسٹ ترین پہلے 10 ممالک ہیں ان میں ہوتا ہے. یعنی کہ جو صحافت کے اعتبار سے، جو آزادی اظہار رائے کے اعتبار سے جو دنیا کے 10 بدترین ممالک ہیں، پاکستان بدقسمتی سے ان میں سے ایک ہے. بالکل ٹھیک. ایاز صاحب، جس طرح سے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف تنقید کریں تو اس کے جو فالوورز ہیں وہی نہیں آپ کو بخشتے، اور سب سے زیادہ یہاں پر آ کے ایک صحافی کو بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس کے علاوہ کبھی کبھی فزیکلی اسالٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ تو ہو گئے فالوورز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے سیاسی جماعتوں کو مینشن کیا تو سیاسی جماعتوں کی کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے؟ اور آپ ایک طویل عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے. یہاں پر یہ بھی ہائی لائٹ کیجئے گا کہ ہمیشہ سے جو صحافت ہے اس میں سیاسی مداخلت رہی ہے یا کوئی اندرونی یا بیرونی خطرات بھی بہرحال شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو حریف ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے آئندہ انتخابات میں، ان کی قیادت کا رویہ یہ ہے کہ وہ اور ہمارے اپنے یہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بلاکس میں تقسیم ہو گئے ہیں. یعنی اب لوگ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس جماعت کے سپورٹر ہیں تو ہم یہ چینل لگا لیں، اور اگر ہم اس جماعت کے سپورٹر ہیں تو یہ چینل لگا لیں. یہ بدقسمتی سے جب تک پرنٹ میڈیا تھا تو اس طرح نہیں تھا. بالکل اخبارات کی پالیسی ہوتی تھی کہ جنگ جو تھا وہ پروگریسو تھا اور وہ پہلے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس طرح نوائے وقت جو تھا وہ ایک انتہائی ذاتی ان کا ایک تھا ایڈیٹوریل پالیسی، تو وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے رہے. یہ ہمیں پتا تھا، اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ جی میں پی ایم ایل این کا سپورٹر ہوں، اور کوئی نوائے وقت اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہوں. وہ یہ اخبارات پڑھتے تھے، یہ ون سائڈڈ نہیں ہوتے تھے. ان کا ایڈیٹوریل صرف اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا. خبروں میں اور پلیسمنٹ میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا تھا. لیکن اب بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم خود تقسیم ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے چینلز کے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ تقسیم ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو چینلز کی بندش بھی نظر آ رہی ہے. اور دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے جو کہ اب ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی، اب پی ایم ایل این بھی اس میدان میں کود چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میدان میں کود رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ یہ جنگ زیادہ لیتل، زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح کی کردار کے... اچھا ایاز صاحب، وقت کی قلت ہے، میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی. آپ نے یہاں پر بھی درست فرمایا کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. جو ہمارے ادارے ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ بھی ہمیں بائسڈ رویہ کچھ میڈیا چینلز کا نظر آتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو صحافی ہیں کیا وہ بھی اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تمام جو جنون صحافی ہیں، جو صحافت کرتے ہیں، جو صحافت کے ایتھکس سے اویئر ہیں، کیا وہ متحد ہو کر کسی ایک پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنا شروع کریں؟ سو وڈ اٹ میک اینی امپیکٹ؟ کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یا آپ کو نہیں لگتا کہ صحافی بھی متحد ہو کر ایسا کچھ کریں گے؟ رحمہ صاحبہ، یہ بھی اب خواب و خیال کی باتیں ہیں. نثار عثمانی صاحب، حسین نقی صاحب کے دور میں تو بالکل صحافیوں نے اسٹینڈ لیا اور اپنے حق کی بات کی، اور ان کی بات اس وقت تک سنی بھی گئی. لیکن جب میڈیا مالکان کے خلاف بھی ان کے حقوق کے لیے گئی،
انہوں نے پھر ان تنظیموں میں بھی اپنا جو منظور نظر لوگ تھے ان کو آگے لائے، اور اب یہ تنظیمیں صرف اپنے مفادات کا تحفظ کر کے ہمیں نظر آ رہی ہیں. صحافیوں کے مفادات سے زیادہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بالکل نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے جو بیچارہ بالکل باعث نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی اصل زیادتی ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے. یعنی ان کے مائک اٹھوا دیے جاتے ہیں، انہیں دھکے دے کے وہاں سے نکالا جاتا ہے، حالانکہ پالیسی وہ نہیں سیٹ کر رہا. کسی جلسہ جلوس میں جائے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، بلکہ فزیکل ہینڈلنگ کی جاتی ہے. میں یہاں تک بھی آپ پرابلمس بہت زیادہ ہیں، بالکل ٹھیک. اور پرابلمس کے ساتھ ساتھ صحافی بھی جو ہے وہ متحد ہونے کو تیار نہیں، اور یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ بہت سے ہمارے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی لائن پکڑی ہوئی. اور ایاز شجاع صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ جو ان بائسڈ صحافی ہیں پرابلمس اصل میں ان کے لیے. بٹ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ان آور شو، اور وی اسٹل ہوپ کہ چیزیں جو ہے وہ شاید کبھی نہ کبھی جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. اسی کے ساتھ ہی ہم شو میں آگے بڑھنا چاہیں گے اور ہم بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس. اور یوتھ کے لیے بیسیکلی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ دا ایموشنل انٹیلیجنس اٹ مینس کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی انڈیویجول اپنے ایموشنس اس سے بخوبی اویئر ہو، اور اس کو اپنے ایموشنس کو مینج کرنا آتا ہو کہ کس انداز میں اس نے اپنے ایموشنس کو مینج کرنا ہے، اپنے اسٹریس کو ریلیف دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی سچویشن میں ایک بہتر کمیونیکیشن، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنس میں آتی ہیں. یوتھ کے لیے یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنا کیسے جا سکتا ہے، اس پر ابھی ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ملیحہ سمی ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں. ملیحہ صاحبہ تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی it's the awareness about your emotions and how we can best utilize them or either manage them. So how would you first define it, and how much the emotional intelligence is important for any individual? السلام علیکم. دیکھیں emotions are already a word that explains what this is. Like emotions are energy in motion, right? You are overpowered by energy اور یو ول بی اوور پاورنگ دا انرجی. یا تو ایموشن آپ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے یا آپ ایموشنس کے کنٹرول میں آؤ گے. تو بوتھ سائڈز آر دا سیم وے. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس، بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ، اور جسے ہم کہتے ہیں جذباتی طور پہ بہت ہی بیلنسڈ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بیلنس آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے اس لیے بھی کہ آپ پروفیشنل لائف میں سکسیزفل ہو اور آپ پرسنل ریلیشن شپس میں سکسیزفل ہو. اور آج کے دور کا ایک بہت بڑا فلا یہ ہے، ایک بہت بڑی عجیب سی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ ایموشنل انٹیلیجنس نہ ہونے کی وجہ سے فیلئرز میں جا رہے ہیں. وہ جہاں پہ ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا وہاں ریئیکٹ کر دیتے ہیں، جہاں ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے یا جہاں جواب دینا ضروری ہوتا ہے وہاں پہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. سو اف دا پرسن از ایموشنلی بیلنسڈ، he or she is emotionally very strong person, peaceful person، تو اس کے ریئیکشنز بہت سمجھ کے اوپر بیس کرتے ہیں، بہت عقل و فہم کے بعد وہ کسی قسم کی بات بولتا ہے یا کسی قسم سوچ بچار کے بعد وہ عمل اپنا شو کرتا ہے. دس از کالڈ انٹیلیجنس. اس میں 4-5 چیزیں آ جاتی ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس، اس میں آپ کا سیلف کنٹرول آتا ہے، آپ کی موٹیویشن آتی ہے، آپ کا سیلف انٹیلیجنس آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کی سیلف ریکگنیشن آتی ہے، آپ کی سوشل سکلز آتی ہیں کہ آپ لوگوں سے ملتے جلتے کس طرح ہو، بات چیت کس طرح کرتے ہو. اس کے علاوہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ آتی ہے، کس وقت پہ آپ نے کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیا وہ ڈیسیژن جو آپ نے لیا ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے اور اس کے امپیکٹس لانگ لاسٹنگ ہیں یا نہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک انسان کو ایموشنلی بیلنس شو کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں سو آئی ڈو فیل کہ ابھی بھی بہت سے ہمارے یہاں پر لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بیسیکلی کہتے کس کو ہیں اور یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے. آپ نے کچھ سکلز بتائے اوبویسلی جو ایموشنل انٹیلیجنس میں آتے ہیں، بٹ پیرنٹس کو یا گھر کے بڑوں کو یا آپ کو کیا لگتا ہے اسکولز وغیرہ کو کس ایج میں بچے پر یہ کام شروع کر دینا چاہیے، اور بچہ کس ایج میں اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے نا، سو وہ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ رہا ہوگا. ہم اسے سکھائیں گے وہ سیکھے گا، بٹ ہم نے اس کو سکھانا کیسے ہے؟
دیکھیں جب بچے 5 to 6 ایئر کے بچے جو گروئنگ بچے ہوتے ہیں جب یہ اسکول جاتے ہیں تو یہ ہر چیز کے آبزرویشن کرتے ہیں. بچوں کی آبزرویشن بڑی تیز ہوتی ہے, وہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی آبزرو کرتے ہیں. اب اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک یا دونوں پرسن میں ایموشنلی وہ اسٹرانگ نہیں ہیں, ان میں بیلنس نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ریئیکشنری ہیں, بہت زیادہ لاؤڈ ہیں, بہت زیادہ اینگر شو کرتے ہیں. اس میں رکمہ دیکھیں ایموشنز بیس کرتے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ آپ کے ایونٹس آپ کو ٹریگر کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا جس کے بعد جو ہے آپ نے بہت زیادہ خوش ہو گئیں, یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد آپ بہت زیادہ اداس ہو گئیں, تو ایک حد تک یہ سچویشنز چلتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے اوپر لے سکتے ہو. لیکن اگر آپ 8 یا 10 دن ڈپریس رہیں, 8 یا 10 دن تک آپ کی خوشی جو ہے وہ زمانہ دیکھتا جا رہا ہے تو پھر وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. دس از ناٹ نارمل. یس, مطلب مجھے کسی چیز کی بہت خوشی ہوئی تو میں نے کسی سے بہت بڑا پرومس کر لیا, ٹھیک ہے, اب وہ چاہے مجھ سے بعد میں ہو نہ سکے. مجھے ایک پروفیشن اچھا لگا IT کا یا ڈاکٹر کا, تو میں نے کہا میں نے بھی یہی بننا ہے, چاہے وہ میرے لیے بنا ہی نہ ہو, چاہے میرے اس دنیا میں وہ رول میرے لیے ڈیفائن ہی نہ کیا گیا ہو. دیز تھنگز آر اوور دیئر. جب بھی یوتھ ہماری ڈیسیژنس کرتی ہے تو وہ ایڈمیشنز لے لیتے ہیں بہت بڑے بڑے اداروں میں, بعد میں ان سے پڑھا نہیں جاتا, پرابلمس میں آتے ہیں. یا آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے بچے آؤٹ آف دا ایموشنز اور دا ایکسائٹمنٹ اور دا ٹیمپرری ہیپینس یا پلیئر, اس میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں لینا. جب آپ نارمل اسٹیٹ میں ہو دین از دا ٹائم جب آپ کوئی بھی ٹائم. دیکھیں ہر انسان اس دنیا میں چاہتا ہے وہ خوش رہے, وہ جاب کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ اچھا کما سکے, وہ ایک خوشی والی فیلنگ میں جائے اور لوگوں کو وہ دکھائے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور وہ کس ڈیزگنیشن کو بلانگ کر رہا ہے. وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پاکستان سے یا باہر کے ملک سے جا کے تاکہ وہ ایک بڑا سٹیٹس شو کر سکے, ٹھیک ہے, کہ دس از واٹ آئی ایم, ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ شادی کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے, لوگ پیسہ کماتے ہیں اپنی خوشی کے لیے. ہر انسان کا ایک مقصد ہے انورٹڈ کاماز میں جسے میں کہتی ہوں کہ میں خوش رہ سکوں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ وہ خوش نہیں رہتے, ہاں نہیں, اور ایک اور چیز کہ بہت سے لوگ یہ منسوخ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سے یہ چیز ہوگی, یہ چیز آئے گی, فلاں نوکری ہوگی, فلاں ڈیزگنیشن ہوگا, اتنی پے ہوگی, تب ہم خوش رہیں گے. ایموشنل انٹیلیجنس ایک یہ بھی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں, اور جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز ہے وٹ ایور یو آر ہیونگ رائٹ ناؤ, یو مسٹ ہیو اے سینس آف فلفلمنٹ. آپ میں اطمینان ہونا چاہیے, آپ میں سکون ہونا چاہیے. اگر آپ بہت بڑے کروڑپتی ارب پتی انسان ہو لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے, نہ آپ کے اندر سکون ہے, نہ آپ سے کسی دوسرے انسان کو سکون مل رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے جو آپ کے اندر پریویل کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو بہت سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ نہ صرف خود مطمئن ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی مطمئن رکھتے ہیں. یہ ہے آپ کی انٹیلیجنس. بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود بھی پیسفل رہنا ہے, آپ نے اپنے رویے کو پیسفل رکھنا ہے, اور آپ نے لوگوں میں کسی قسم کی جیلسی, کسی قسم کی ہیٹرڈ, کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی ہے. کیونکہ چاہے آپ ورک پلیس پہ ہوں, چاہے آپ گھر میں ہوں, بیکاز یور پرسنالٹی نیڈ ٹو بی ویری ویری ایموشنلی اسٹرانگ. اور وہ تبھی ہوگی کہ جب آپ یہ چیزیں سمجھ لو گے کہ مجھے دنیا کے ساتھ جس طرح سے ڈیلنگز کرنی ہے نا, اس میں میرے ریئیکشنز ایک طرف ہیں اور میرے ایموشنز دوسری طرف ہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے لاجیکل تھنکنگ اور ایک ہوتی ہے ایموشنل تھنکنگ. تو ہم لوگ فوری طور پہ ایموشنل تھنکنگ پہ چلے جاتے ہیں کہ اس شخص نے ہماری بات نہیں مانی, بس یہ برا ہے یا یہ ایموشنل ایک وہی آپ جس طرح سے بات کری ہیں کہ ارریشنل اپروچ کا ہونا, یہ بھی بہت زیادہ بہت لوگوں میں ہم کامن دیکھتے ہیں. اینڈ بیسیکلی وی کال سچ پیپل اور سچ انڈیویجولز دا ایموشنل فول. سو میں یہ بھی چاہوں گی کہ اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ کوئی انسان جس کو ہم ایموشنل فول کہہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں ایموشنلی جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو ایموشنل فولز کہنے پر. ایموشنل فول ایک ٹرمینالوجی ہے جو اس لیے یوز کی جاتی ہے جو اوور پاورڈ ہوتے ہیں بائی ایموشنس, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے. فار ایگزامپل اگر کسی کا کوئی ریلیشن شپ میں بریک اپ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس کی چاہے کوئی بھی وجہ ہو, اس نے جا کے خودکشی کر لی, ٹھیک ہے, اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا, کسی کو کوئی جاب نہیں ملی یا اس کی بہت اچیومنٹ تھی, ہائی اچیومنٹ, اس پہ اپریسیشن نہیں ملی, تو اس نے جا کے تنہائی کا رخ اختیار کر لیا. دیز پیپل جن کے ایموشنز ان کے کنٹرول سے باہر ہوں, اور دنیا پھر کیا کرتی ہے کہ وہ ان ایموشنز کو فار گرانٹیڈ لیتی ہے, اور ریشنل اپروچ کہ ہمیں ایک چیز کے کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں, بٹ کیونکہ ہمیں ابھی یہ چیز چاہیے, آپ کے اندر لانگ ٹرم نہیں دیکھ رہے, آپ کے ویوز ایسی اتنی اسٹرانگ ہیں کہ آپ ایموشنز کے کنٹرول میں ہو. لیکن کیا وجہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایموشنلی اتنے ولنریبل, اتنے ویک بن جاتے ہیں؟ کیا ہمارے کوئی پاسٹ ٹراماز ہوتے ہیں, ہم نے یہ پیٹرن لرن کیا ہے اپنے بڑوں سے, ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسے دیکھا ہے,
کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایموشنلی اس لیے اتنے زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہو یا لوگوں کے لیے بہت زیادہ آبویس ہو جاتے ہو کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے. آپ کے گھر کے ماحول میں کوئی ریلیٹیوز میں کوئی پیرنٹس میں کوئی ارد گرد بہن بھائیوں میں کچھ اسٹرانگ ایموشنلی ہائپر لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں. ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے آپ ویسے بن جاتے ہو کیونکہ آپ کی اسپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے, ہر چیز میں آپ کو جلدی ہوتی ہے. ایموشنل انسان جو ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ وہ بات کا فوراً جواب دیتے ہیں. وہ بات کا جواب اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے بات سمجھ لی ہوتی ہے, وہ بات کا جواب اس لیے دیتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کا فوراً جواب دینا ہے تاکہ اس کی اگلی بات مجھ تک پہنچے. جب میں بات کروں گی تو ظاہر ہے آپ سمجھو گے, آپ لرن کرو گے, آپ نالج کرو گے. لیکن بہت سارے لوگ دنیا میں اس لیے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ از دا تھنگ کہ یور ایموشنز آر آلویز اوور پاورڈ. اور جب انسان ان کی رو میں بیٹھ جاتا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایموشنز بہا کے لے گئے اسے, تو وہ اس لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ دیٹ ہی اور شی بیکم اے ایموشنل فول. اور بیسیکلی اس کی عقل اور اس کے ایموشنز وہ دو سیپریٹ بہاؤ میں چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی کے ویسے ہر فیز میں ہر انسان کے لیے یہ ایک ڈیمانڈ ہے اور اس کو ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ایموشنلی ویری اسٹرانگ, اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کے نروس بہت زیادہ مضبوط ہونے چاہیے. بٹ بہرحال ہم انسان ہیں, کہیں چیزیں ایسی آتی ہیں, سچویشن جہاں پہ ہم ڈگمگا جاتے ہیں. بٹ اپارٹ فرام دس, یوتھ کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, بیکاز یوتھ کسی بھی ملک کا, قوم کا سرمایہ ہے, یوتھ کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس ہاؤ مچ از امپورٹنٹ؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دیکھیں, یوتھ تو آپ کا کل کا فیوچر ہوتی ہے. انہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے, انہوں نے آپ کے اداروں کو سنبھالنا ہے. اگر آپ ان میں یہ, اسے ہم کہتے ہیں کنسسٹنٹ ہونا, ٹھیک ہے, ایک مستقل مزاجی لانا, پیشنس لانا, اگر یہ چیزیں آپ ان میں بچپن سے ڈیولپ نہیں کریں گے, اسکولز میں ٹیچرز ڈیولپ نہیں کریں گے, تو پھر یہ زندگی میں ان کے ہمیشہ یہ کمی نظر آئے گی. میں نے ایلان مسک کو بہت پڑھا ہے جی, اور ماشاءاللہ ان کی ایک بڑی زبردست کوٹیشن ہے کہ کسی کے سامنے پروفیشنل لائف میں یا پرسنل لائف میں اپنے ایموشنز کو شو کر دینا, اٹ از جسٹ لائک دس کہ جیسے آپ نے شارک کے سامنے اپنا بلڈ گرا دیا. آپ کو وہ چیز کھا جائے گی, وہ آپ کو ڈیمیج دے کے جائے گی. آپ نے اپنے نروس کو اتنا اسٹرانگ ضرور رکھنا ہے کہ آپ میں پیشنس ہو, آپ معاملات کو, واقعات کو جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو سمجھ سکو. ضروری نہیں ہوتا کہ سچویشنز ہر دفعہ نیگیٹو ہوں, ضروری یہ بھی نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھنے والا شخص ہر دفعہ آپ کا انسان کی سکسیس اس پہ بیس کرتی ہے جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. سچویشنز آتی جاتی رہیں گی, مطلب اگر آپ دیکھیں 8 ایئر سے لے کے 80 ایئرس تک انسان کی زندگی میں بہت ساری سچویشنز آتی ہیں, لیکن ہر سچویشن میں وہ آہستہ 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 میچور کیوں ہوتا جاتا ہے؟ کیونکہ جب وہ سچویشن ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے پاسٹ میں ہوئی تھی, مجھے پتہ ہے اب کیسے کرنا ہے. سم ٹائم 2-3 ایکسپیرینس کے بعد انسان سیکھ جاتا ہے. اور یوتھ کو تو بہت ضرورت ہے, ساری زندگی نہیں, ساری زندگی کچھ, کیونکہ وہ اس لیول پہ پہنچ نہیں پاتے, وہ ہر دفعہ ایک ہی ریئیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہر دفعہ ایک سچویشن پہ ایک ہی دس آلسو ڈیمانڈس کہ یو ہیو ٹو سٹ بیک. کوئی بھی سچویشن آ گئی, آپ نے سوچنا ہے, یو ہیو ٹو گیو دیٹ سچویشن یور تھاٹس, اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب میرا جو ریئیکشن ہے یا کوئی بھی ایکشن آف پلان ہے وہ کیا بنتا ہے. اگر آپ کو میں یوتھ کی بات کروں تو یوتھ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے آج کل موبائلز میں, ٹھیک ہے, ایپس میں, ٹیکسٹنگ میں, بہت جلدی کال اٹھانے میں. تو آپ کی یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو. اچھا, ایک اور چیز, ایز وی شارٹ آف ٹائم, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو کہ ہاؤ اے پرسن اور این انڈیویجول اور اے ینگسٹر کین میک ہمسیلف اور ہر سیلف ایموشنلی ویری اسٹرانگ, اے مین آف اسٹرانگ نروس. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں ایک انسان کس طرح سے اپنے اندر لا سکتا ہے؟ اس میں سب سے اہم سجیشن تو میں یہی دیتی ہوں آڈینس کو کہ نیور ریئیکٹ ان ارجنسی. کبھی بھی ارجنسی میں ریئیکٹ نہ کریں, سچویشنز کو وقت دیں, ڈیسیژنز لینے میں ٹائم دیں, ٹھیک ہے, اور اگلے کی بات کو مکمل طور پہ غور سے سنیں کہ what he or she is talking, what he or she is demanding, ٹھیک ہے. ایون یور پیرنٹس, یور فرینڈس, یور پروفیشنل لائف میں آپ کے باسز, ایون دا پیپل ہو آر اراؤنڈ یو ان یور فیملی, یور ریلیٹیوز, ان کی بات کو سمجھ کے اس کو الگ سے بیٹھ کے اس پہ سوچ بچار کریں, پھر آپ جواب دیں. چاہے آپ ٹیکسٹ پہ دے رہے ہیں, چاہے آپ کال پہ دے رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم مار اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ہم ارجنسی کی وجہ سے اور جلد باز ہوتے ہیں. اور جلد باز کے متعلق آپ کو پتہ ہے ہمارے ریلیجن میں یہ ہے کہ جلد باز انسان نقصان اٹھائے گا.
تو دیٹ از دا تھنگ. اور ایموشنلی آپ ہرٹ بھی ہوتے ہو, بہتر یہ ہوتا ہے کہ But اپنے ایموشنز کو نا situations اپنے آتی ہیں, اس میں رکھیں, ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور اپنا ریاکشن کسی پر نہ شو کریں, پلس جو آپ ابھی فیل کر رہے ہیں. اچھا ویسے ایموشنز یہی نہیں کہ آپ نے نیگیٹو سچویشن میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے, ایون ان دا پازیٹیو سچویشنز یو ہیو ٹو کنٹرول یور ایموشنز, اور آپ نے اپنی اتنی بھی ایکسائٹمنٹ جو ہے اس کو شو نہیں کرتے نا. بٹ یس یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ ایک اچھے انسان, ایک سنبھلے ہوئے انسان, ایک اچھی پرسنالٹی کے, ایک اسٹرانگ نرو کے انسان جو ہے وہ دکھ سکیں اور ایکچولی بن بھی سکیں. اور پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو خود ہی اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. دیکھیں جتنے لیڈرز ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز یہی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی ریئیکشن سنبھل کے نہیں چلنا, دیتے, وہ بہت سنبھل کے چلتے ہیں, بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں. Yes, اور ریئیکشن. تھینک یو سو مچ. ملیحہ صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں, بڑی زبردست گفتگو ہم نے کی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ابھی ہم بات کریں گے لاہور سے سکردو تک کا سفر کرنے والے, بیسیکلی یہ 4 سے 5 لوگ تھے, 4 ٹریولرز تھے جنہوں نے لاہور سے سکردو کا سفر جو تھا وہ بائک کے اوپر کیا. اور یہ اتنا زبردست ایڈونچر تھا, لیکن اتنا ہی آبویسلی ایسی چیزیں جو ہیں وہ لائف تھریٹننگ بھی ہوتی ہیں. اس میں آپ کو بہت زیادہ انرجائزڈ اور موٹیویٹڈ بھی ہونا چاہیے. جس کی موٹیویشن نہیں ہوتی وہ کیسے بائک پر اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے. سو آج انہی کی کہانی, انہی کی زبانی جانیں گے کہ راستے کے ہرڈلز کیا تھے, کس طرح سے انہوں نے خود کو موٹیویٹ کیا اور پھر لاہور سے سفر کا آغاز کیا, کتنے دن انہوں نے سکردو میں قیام کیا, اینڈ ہاؤ واز دا ٹرپ. ہمارے ساتھ ٹریولرز موجود ہیں. ٹریولر رضا ہمارے ساتھ اس شو کا حصہ ہیں اور طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے اس شو میں خوش آمدید کہوں گی. سو نارملی ایڈونچرز جو ہے نا وہ نارمل لوگ نہیں کرتے, اس کے لیے آپ کو بڑا دل جگر گردہ چاہیے ہوتا ہے. سو طاہر صاحب آپ سے سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گی, موٹیویشن کیا تھی, کیوں سوچا کہ بس ہم عید کی چھٹیوں میں ایسے بائک نکالیں اور سکردو روانہ ہو جائیں؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لاہور رنگ ٹیم کا, جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. اور یہ بیسیکلی اس طرح بنا پلان کہ ہمیں چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں عید کے دوران میں ملتی ہیں. صحیح. تو ہمارا ایم تھا کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس طرح. اچھا پہلے بھی کیا ہوا ہے؟ پہلے کشمیر وغیرہ, تاؤبٹ وغیرہ کا کیا ہوا ہے. تو اس مرتبہ ہمارا سکردو کا تھا. یہ کچھ زیادہ دور تھا لیکن ہماری ہمت تھی. کچھ نہیں دور تھا, بہت زیادہ دور تھا. ہاں جی, تو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہمارا. اچھا بیسیکلی پھر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈونچرز کا بھی شوق ہوگا, رائٹ؟ بالکل ٹھیک. رضا آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ یہی تھی کہ ہم پہلے بھی ٹریول کرتے رہے ہیں تو چلیں اب ایک لمبا ٹرپ لگاتے ہیں, یہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تھی؟ نہیں, یہی تھی ہماری موٹیویشن, کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں ٹریول وغیرہ. ٹریول کا ہمیں شوق ہے, جب ہمیں ملتی ہے ہالیڈیز آتے ہیں ہمارے عید وغیرہ کے ویکیشن جب بھی ہوں ہم لوگ جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے سوچا اس دفعہ کیوں نہ بائک پہ دوبارہ جایا جائے. پہلے کشمیر وغیرہ ہم لوگ گئے ہوئے ہیں, تو اس دفعہ ہم نے سوچا کوئی لمبا ٹور ہو, کیونکہ ہمیں چھٹیاں زیادہ ملی ہوئی تھی. تو ہم نے سوچا چلے اب اس دفعہ لمبا تھوڑا سا ٹور کیا جائے, اور اس لیے ہم نے سکردو گئے. سکردو کو ہم نے سارے کو ایکسپلور کیا, بہت مزہ آیا ہمیں. ہم تو کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کور کر کے جائیں, اپنا رائڈنگ گیئر پہنا ہو, اپنے آپ کو کور کیا ہو تو جائیں. یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے کون کون سے جو لوازمات تھے جو پریونشن کے لیے تھے وہ آپ نے ساتھ رکھے, لیکن اس سے پہلے آپ کا جو ایکسپیرینس طاہر صاحب تھا وہ ہے اس کا کشمیر کا چائنا بارڈر کا ہے. چائنا بارڈر تک بھی گئے ہیں, تو وہ خنجراب پاس اور وہ سارا آپ بائک پر ٹریول, ہنزا بھی گئے ہوئے ہیں, ہنزا سے ہوتے ہوئے چائنا بارڈر. اچھا, اور وہ عام سفر نہیں ہے وہاں تو, مطلب اگر جو لوگ خنجراب پاس گئے ہیں اور جن راستوں سے آپ گزرتے ہوئے جاتے ہیں وہ بڑے سنسان راستے ہوتے ہیں, اور وہاں پر آپ کو دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ کچھ نظر نہیں آتا. وہاں تو گاڑیوں کی بھی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, اور کئی کئی میل دور جا کے آپ کو ایک چیک پوسٹ نظر آتی ہے, ادروائز وہاں ایسا کوئی نہیں ہوتا. اور پھر خنجراب جب آپ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ چڑھائی ہے. سو یہ تمام کام آپ نے اپنی بائک پر ہی کیا؟ جی. بائک کون سی ہے آپ کے پاس؟ CG12 ہے. اور آپ کے پاس؟ CG12 ہے. CG12. اچھا مجھے بائکس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں, بٹ یہ صحیح والی بائک ہے. وہ صحیح والی ہے, وہ جا سکتی ہے.
کیونکہ اس میں جو ہے اس کی سی جیز ہے وہ 1 to 5 ہے اور وہ جا سکتی ہے, اور اس سے آگے بھی بہت اچھی اچھی بائکس ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ تھی, ہم لوگوں نے پہلے بھی ریسورسز میں رہتے ہیں ایک بہتر آپشن, ہم لوگوں نے اس پہ پہلے کیا ہوا نا, اسی لیے ہمیں اس پہ اچھا آپ لوگ تقریباً 4 لوگ تھے یا 5 تھے؟ 4 تھے, اور ایک بائک پر 2 لوگ تھے, اور آپ کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی آپ آپس میں آپ لوگوں نے گروپنگ کی ہوگی یا اس کے علاوہ 2 اور لوگ آپ کے انہوں نے آپس میں کر لی ہوگی, لیکن ایسے ہوتا تھا کہ بائک میں شفلنگ کرتے رہتے ہو کہ اب تم اتنا گاڑی بائک چلاؤ گے اور اب تم اتنا چلاؤ گے, اس طرح سے آپ نے ٹائم ڈیوائڈ کیا ہوگا. اچھا جب آپ نے لاہور سے سفر سٹارٹ کیا تو وہ کس دن کیا, کتنے دن آپ کو لگے سکردو جانے میں؟ ہم ایکچولی پلان تھا کہ فرسٹ ڈے کی نائٹ کو نکلیں گے, لیکن ایک فرسٹ ڈے عید کا پہلا دن, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو وہ ایک مس ہیپ ہو گیا, ایک بھائی کی بائک خراب ہو گئی, تو عید کی وجہ سے ہالیڈیز تھی, نہ میکینک ملا نہ ہی اس کا پارٹس ملا, تو پھر اگلے دن وہ اس نے ارینج کیا, تو پھر ہم سیکنڈ ڈے جو ہے نا تقریباً 2 یا 3 PM پہ ہم نکلے ہیں یہاں سے نکلے عید کے دوسرے دن. پھر کب سکردو پہنچے؟ پھر ہم اس کے عید کے 4th ڈے پہنچے ہوں گے, بالکل ایسے ہی ہے, 4th ڈے پہنچے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جب آپ نے یہاں سے سفر سٹارٹ کیا تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, پہلے تو جو رات کا سفر ہوتا ہے نا, اور اسپیشلی ایسے ایریاز میں وہ بہت زیادہ نا خوف میں مبتلا کرتا ہے آپ کو, اور یہاں پر تو اگر ہم ناردرن ایریاز میں بھی جائیں تو رات کے ٹائم آپ کو پہاڑوں یا پہاڑیوں کے اوپر نا وہ گھروں میں لائٹس نظر آتی ہیں, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا, اسٹریٹ لائٹس یا روڈ لائٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پر, اور یہ تو آپ اس سے بھی آگے گئے جہاں پر بیابان ہے سارا کچھ. تو یہ آپ نے کیا رات کو کوئی سفر کیا یا آپ دن دن میں سفر کرتے؟ نہیں, ہم لوگ دن میں سفر کرتے تھے, جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے تھے شام ہونے والی ہم لوگ اسٹے کر لیتے تھے, اور ہم نے پہلے ایک اپنا سارا مارک کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے اور اس ٹائم میں ہم نے اپنا اتنا سفر طے کرنا ہے, اور ہم لوگوں نے یہاں پہ اسٹے کرنا ہے. روٹ کون سا لیا لاہور سے جاتے ہوئے؟ روٹ ہمارا GT روڈ تھا, پھر آگے ہمارا سلک روڈ تھا, اسی طرح ٹوٹل جو مین روڈ تھی وہ تھی, کیونکہ جو ہے باؤسر ٹاپ والا جو راستہ تھا وہ ہمارا بند تھا, وہاں پہ ہے بشام سے جانا پڑا ہوگا, بالکل بشام والی سائڈ پہ جانا پڑا, وہ لمبا پڑ جاتا ہے, اور واپسی بھی پھر آپ کی اسی سے ہی ہوگی. تو اچھا راستے کی مشکلات تھوڑا سا کوئکلی بتائیں, پھر میں نے چلیں ایسا کرتے ہیں پہلے بریک شامل کر لیتے ہیں, پھر آپ سے پوچھوں گی کہ راستے میں کون کون سی مشکلات آئی. ہمارے ٹریولرز مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک, اور ہم بات کر رہے تھے لاہور سے سکردو تک کا سفر بائک پر کرنے والے ٹریولرز سے, اور طاہر صاحب اور رضا ہمارے ساتھ آج شو کا حصہ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ راستے کی دشواریاں کیا تھیں, کون سی جگہیں بہت زیادہ مشکل تھیں, پھر بہت سے پہاڑوں پر سے بھی آپ کو گزرنا پڑتا ہوگا, تو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج اٹ؟ وہ اس طرح کہ ہم اپنی تیاری کے ساتھ تھے راستے کے لیے, اگر بائک پنچر نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو اس کے لیے ہم نے ایئر پمپ اور پنچر کا سامان وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا, سیفٹی کی ہوئی تھی, اور اپنا ہر چیز ساتھ لے کے گئے. مشکل راستے کون سے تھے؟ وہ کافی آئے, بیچ میں لینڈ سلائڈنگ بھی ملی, ویٹ بھی کرنا پڑا, اور جو واٹر فالز ہوتی ہیں ان کے اوپر سے بھی گزر کے جانا پڑا, اور اچھا یہاں سے جب رضا آپ نے لاہور سے اپنا سفر اس کو سٹارٹ کیا تو کون کون سا سامان تھا جو آپ نے ساتھ رکھا, اور پھر بائک پہ آپ 2 لوگ بیٹھے, اور پھر لگیج کو کس طرح سے مینیج کیا؟ ہم لوگ جب یہاں سے سٹارٹ کیا ہے تو ہم لوگوں نے اپنا بائک کا, جیسے طاہر بھائی نے بتایا کہ پنچر وغیرہ نہ ہو جائے, اس کا سامان, اور اس کے علاوہ مکینیکل کچھ تھوڑی سی ہوتے ہیں اس کے سامان, ٹولز وغیرہ وہ رکھے ہوئے تھے. اور پھر ہم لوگوں نے اپنے لیے رائڈنگ گیئر پہنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, گلوز تھے ہمارا, رائڈنگ گیئر وغیرہ, پیڈ تھے, ٹھیک ہے, اس طرح کا, اور شوز وغیرہ دوسرے تھے ہمارے رائڈنگ کے لیے. اور پھر جو ہمارا لگیج تھا, لگیج کے لیے ہم لوگ پھر پاکستانی ہیں, اور پھر جگاڑ تو ہم لوگوں نے کرنا ہے. ہم نے اپنی بائک کے پیچھے اپنے بیگ کو اچھی طرح رسیوں سے باندھا ہوا تھا, جس سے ہم لوگوں کو آگے سیٹ مل گئی, ہم لوگ ایزی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, ایڈجسٹ کیا. زبردست زبردست, بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ رضا اور طاہر صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. اور ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت.